अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उर्दू कहानी लाइफ में आपका खुश आमदीद। बेहतरीन कहानियाँ नावल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो सफ़र जो तेरे नाम था, अगला पार्ट। एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पे पड़ा। तुम्हारा दिमाग सेट है? तुम उस मुलाजमा से शादी करोगे? नवाज़ुद्दीन ने चलाते हुए थप्पड़ ज़रार के मुंह पर मारा। आप जो भी कहें बाबा, मैं सिर्फ यारम से शादी करूँगा, वो कहता हुआ दरवाजे को लात मारता बाहर निकल गया। ओ मेरे खुदाया, वो 2 टके की मुलाजमा मेरे बेटे को छीन के लेगी मुझसे। गलमीना बेगम रोने लगी। सुबह माहिर और ज़रार के जाने के बाद नवाज़ुद्दीन ने यारम और सकीना को बुलाया। सकीना, अपनी बेटी को लो और दफ़ा हो जाओ इस घर से। लेकिन बेगम साहिबा, हुआ क्या है? सकीना नम आंखों से बोली। अपनी बेटी से पूछो जो मेरे मासूम बेटे पे डोरे डाल रही है। शर्म नहीं आई इसे? नहीं बेगम साहिबा, आपको गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ए लड़की, बता अपनी माँ को। गलमीना बेगम यारम की तरफ देखती हुई बोली। अम्मा, मैं और ज़रार साहब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। सुन लिया? अब अपनी बेटी को लो और यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को धक्के मार के निकालूं। जब तक ज़रार साहब मुझे यहाँ से जाने का नहीं कहेंगे, मैं अम्मा यहाँ से नहीं जाऊँगी। गार्ड गार्ड, गलमीना बेगम चीखती हुई बोली। इन दोनों को धक्के दे के यहाँ से निकालो। वो हुक्म देती हुई वहाँ से जा चुकी। धक्का देने से यारम मुंह के बल गिरी। जब यारम ने नज़रें ऊपर करके देखा तो इसका भाई अयाज खड़ा था। भाई, वो कहते हुए ज़मीन से उठी और अपने भाई के सीने से जा लगी। अपनी माँ और बहन को लेकर वापस अपने गांव चले जाओ। नवाज़ुद्दीन अयाज की तरफ देखकर बोले। लेकिन बड़े साहब, आखिर कसूर क्या है इनका जो इनके साथ ऐसा सलूक किया गया है? तुम्हारी बहन बहुत ऊंचे ख्वाब देखने लगी है, समझाओ इसे। अब जाओ, मैं मज़ीद तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। ये तुम्हारा बाकी का हिसाब। वो कुछ पैसे अयाज को देते हुए बोले। अयाज भी बगैर कुछ कहे अपनी माँ और बहन को लेके वहाँ से चला गया। ज़रार ने घर आते साथ ही किचन की तरफ रुख किया। यारम के लिए कुछ शॉपिंग की थी इसने, जो इसे देना चाहता था। वो किचन में रज़िया को देख के इसके कदम वहीं रुक गए। सुनो, वो यारम को कहो 1 कप कॉफ़ी का मुझे दे दे। साहब, वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? साहब जी, यारम और उसकी माँ को आज सुबह ही अयाज ले गया है। क्या यूँ अचानक? पता नहीं साहब, रज़िया अपने कामों में उलझी हुई बोली। यारम ऐसे मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जा सकती। ज़रूर मामा बाबा ने उसे घर से निकाला है। वो कहता हुआ गलमीना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ा। मामा बाबा? वो रूम में बगैर नॉक किए ही दाखिल हो गया। यारम कहाँ है? वो गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला। वो लड़की तुम्हें सारी शर्मो हया भुला कर चली गई है। अपनी माँ से किस लहजे में बात कर रहे हो? नवाज साहब ज़रार की तरफ देख के बोले। बाबा, यारम को आपने घर से निकाला है। हम क्यों निकालेंगे इसे? इसका भाई आया था, इसको ले गया। इसे भी और अपनी माँ को भी। कह रहा था इसे यहाँ नौकरी नहीं करनी। झूठ। मैं नहीं मानता इस बात को। इतनी जल्दी आपका इतना ख़ास मुलाजिम जो इतने सालों से आपके हर हुक्म के आगे सर झुकाता था, वो यूँ अचानक ही चला गया। ये खेल आप मेरे साथ नहीं खेल सकते बाबा, और ना मैं यारम को छोड़ूंगा। और अब तो मैं आपको उससे निकाह करके दिखाऊंगा। वो कहता हुआ वहाँ से जा चुका था। जाने दो उसे। अयास हरगिज़ अपनी बहन की शादी ज़रार से नहीं होने देगा। वो अपनी औकात अच्छे से जानता है। वो गलमीना बेगम को संभालते हुए बोले। गेट के गार्ड बाबा ने ज़रार को सब बता दिया कि कैसे गार्ड ने दोनों माँ बेटी को धक्के देकर निकाला है और अयाज को भी नौकरी से निकाल दिया। ज़रार गुस्से से गाड़ी में बैठता हुआ वहाँ से चला गया और अब यारम के गांव जाने का इरादा रखा। गार्ड बाबा से ही उसने गांव का पता लिया। रास्ते में उसने अपने साथ माहिर को भी ले लिया और सारी सूरत हाल बताई कि अब वो यारम से निकाह किए बगैर वापस नहीं आएगा। यारम घर आते साथ ही कमरे में चले गई। अयाज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे नवाज़ुद्दीन इतना बड़ा जुर्म करवा कर उसे अकेला छोड़ सकता है, जिस जुर्म को करने के बाद वो रातों को सो नहीं सका, अपने गुनाह पर शर्मिंदा था। वापस वो इसीलिए आया था कि वो माहिर को सच बता के अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता था। ज़रार साहब, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, बस आप जल्दी से आ जाएं।
مجھے یہاں گھٹن سی ہو رہی ہے۔ اگر بیگم صاحبہ نے مجھے آپ سے الگ کر دیا۔ نہیں زرار صاحب، اب یہ دل آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس جاہل گوار لڑکی کو کسی ریاست کے شہزادے سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میری آنکھ کی ٹھنڈک، سکون، بینائی، نظر نہ آئے تو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ تبھی سکینہ اندر آتی دکھائی دی۔ بنو رو رہی ہے؟ اماں، تیری بنو مر جائے گی، وہ سکینہ کے سینے سے لگتی ہوئی بولی۔ زرار صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، پاک اور سچا عشق۔ میرے دل کے ویرانے کو انہوں نے پھولوں سے بھر دیا ہے۔ یہ دنیا مجھے جنت لگنے لگی ہے۔ میں جانتی ہوں زرار صاحب بہت اچھے ہیں، لیکن بیٹا ہم ان کے غلام ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس گھرانے کی خدمت کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ اماں وہ خان ہیں، اور خان لوگ جس کو ایک دفعہ اپنی عزت مان لیں تو چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اسے اپنا بنا کر رہتے ہیں۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ زرار صاحب آئیں گے اور مجھے اپنی عزت بنا کے لے جائیں گے۔ رات ہو چکی تھی، زرار اور ماہر گاؤں پہنچ چکے تھے۔ بنو دیکھ کون آیا ہے۔ ایاز تو ابھی نماز پڑھنے گیا ہے، اتنی جلدی تو واپس نہیں آ سکتا۔ سکینہ تندور پہ روٹیاں ڈال رہی تھی۔ یارم دوپٹہ سر پر رکھتے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی زرار کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زرار صاحب! آنسو موتی کی لڑی بن کے اس کی آنکھ سے بہہ گیا۔ اب رونے کے دن جا چکے ہیں جاہل لڑکی۔ زرار نے ہنستے ہوئے اس کے چہرے پر گرتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ جی آئیں، وہ کہتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ سکینہ زرار کو دیکھ کے سکتے میں رہ گئی۔ چھوٹے صاحب آپ؟ سکینہ نے فوراً چارپائی جھاڑ کے صاف کی۔ ایاز کہاں ہے؟ زرار چارپائی پہ بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ مسجد گیا ہے، ابھی بس آتا ہوگا۔ سکینہ سی کرسی لے کے بیٹھ گئی۔ میں یہاں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ میں یارم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ وہ یارم کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ پر صاحب آپ کے گھر والے؟ آپ انہیں چھوڑیں سکینہ بیبی، آپ بتائیں، آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گی؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری بنوں کو آپ سے اچھا اور چاہنے والا شوہر نہیں مل سکتا۔ ٹھیک ہے، بھائی قریب مسجد میں ہے، مولوی صاحب کو بلانے، ایاز سے میں بات کر لوں گا۔ یارم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زرار کی شریک حیات بننے والی ہے۔ چھوٹے صاحب یہ سب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں آپ کا نوکر ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں آپ کو انکار کر سکوں، لیکن بڑے صاحب کے غضب سے خوف آتا ہے مجھے کہ وہ کہیں میری بہن کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ایاز کو مائدہ یاد آ گئی، وہ بھی تو نواز دین کی نفرت کا نشانہ بنی تھی۔ آج قدرت نے اس کی بہن کو بھی اسی مقام پر لا کھڑا کر دیا تھا۔ ایاز یارم کی طرف جو بھی نظر اٹھائے گی اس کا مقابلہ میں خود کروں گا، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ زرار ایاز کی طرف دیکھ کے بولا۔ آپ کے بھروسے پر ہی میں اپنی بہن آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تبھی ماہر مولوی صاحب کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ ایاز نے ماہر کو دیکھا تو اسے مائدہ کا خون میں بکھرا ہوا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ فوراً اس نے نظریں پھیر لیں۔ کچھ دیر میں ہی گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلا کے یارم اور زرار کا نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کے بعد یارم ایاز اور اپنی ماں سے ملی۔ ماہر نے زرار کو اپنے لاہور کے فلیٹ کی چابی دی اور اب زرار یارم کو لے کے لاہور روانہ ہو گیا۔ دونوں کے فون بند مل رہے تھے۔ ماہم نے گلمینہ بیگم کو بتایا۔ زرار تو بہت غصے میں گیا تھا۔ اللہ خیر کرے، گلمینہ بیگم نم آنکھوں سے بولی۔ بس کرو، کچھ نہیں ہوگا ان کو۔ اگر تم اس ملازمہ کو قابو میں رکھتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ نواز دین اپنی بیگم پر چلائے۔ آپ سارا ملبہ مجھ پر ڈال رہے ہیں، یہ سب آپ کے ماہر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ عشق محبت کے چکر میں نہ پڑتا تو آج زرار میں بھی اتنی ہمت نہ پیدا ہوتی۔ گلمینہ بیگم بولی۔ ایاز تم سے جو پوچھوں گا تمہیں سچ سچ جواب دینا پڑے گا۔ ماہر اس وقت ایاز کے گھر میں ہی موجود تھا۔ مائدہ کی موت سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ ماہر کی آنکھیں جھلک گئیں۔ صاحب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں بھلا کیوں ایسا کروں گا؟ دیکھو تم اپنی بہن یارم کی قسم کھا کے کہو تم اس میں ملوث نہیں ہو۔ کہو کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ یہ تمہارا لاکٹ مجھے ملا تھا فلیٹ سے۔ وہ کوٹ کی جیب سے لاکٹ نکالتا ہوا بولا۔ شاید قتل کرتے وقت تم نے یہ گرا دیا تھا۔ اب بھی تم جھوٹ بولو گے مجھ سے؟ صاحب مائدہ بی بی کو میں نے ہی قتل کیا تھا، لیکن میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ بڑے صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی
کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ میری ماں اور بہن کو زندہ جلا دیں گے، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ماہر کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ جانتے ہو تم نے صرف مائدہ کو ہی نہیں، ہمارے آنے والے بچے کو بھی مار دیا۔ تم نے ایک جھٹکے میں مجھ سے میرے سب کچھ چھین لیا۔ بابا کے کہنے پہ کیا تم نے یہ سب؟ اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہوا۔ جی، آپ ابھی پولیس کو کال کریں اور مجھے ان کے حوالے کر دیں۔ میرے بابا پر تم اتنا گھٹیا الزام نہیں لگا سکتے۔ وہ جیسے بھی تھے لیکن اتنے گرے ہوئے نہیں ہو سکتے۔ ماہر نے ایاز کو کالر سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا۔ سزا تو تم بھگتو گے لیکن پہلے مجھے بابا سے بات کرنی ہے۔ زرار نے ایک دوست کو کال کی تھی، وہ دونوں اس کے ساتھ لاہور روانہ ہوئے تھے، جبکہ ماہر زرار کی گاڑی میں واپسی کے لیے نکل چکا تھا۔ بابا یہ سب نہیں کر سکتے، میرے ساتھ اتنا بڑا گیم نہیں کھیل سکتے۔ ماہر ڈرائیونگ کرتے ہوئے بال حادثے سے بچا۔ زرار اور یارم پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ زرار صاحب، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ارے اب تو صاحب کہنا بند کرو میری جاہل بیگم، زرار نے کہتے ہوئے اس کے گالوں کو کھینچا۔ آپ بھی مجھے جاہل کہنا بند کر دیں، یہ تھوڑا مشکل ہے پر میں کوشش کروں گا۔ ان کی گاڑی لاہور کی حدود میں داخل ہو گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ یارم زرار کے کندھے پہ سر رکھ کے سو چکی تھی۔ زرار غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے یارم کے ماتھے پہ اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ زرار نے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ لائٹس آن کرتے ہوئے وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ زرار، یہ گھر بہت اچھا ہے، یارم ساری طرف نظر دھراتی ہوئی بولی۔ ہم فی الحال کچھ دن یہاں رہیں گے، پھر ہم حویلی جائیں گے جو ہمارا گھر ہے۔ زرار یارم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا۔ نہیں زرار، مجھے وہاں نہیں جانا، وہ سب مجھے پسند نہیں کرتے۔ یارم، وہ گھر ہمارا ہے اور میں تمہیں وہ تمام حقوق دلواؤں گا جو خان گھرانے کی بہو کو ملنے چاہیے۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں اپنی محبت کی چمک دیکھ کے نظریں جھکا سی گئی۔ اب تم میری بیوی ہو زرار خان کی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے، کبھی اس محبت کا مان مت ٹوٹنے دینا، وہ نرم لہجے میں کہتا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ماہر کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس گھر میں داخل ہو سکے جہاں اس کی زندگی کو برباد کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ بابا، بابا، وہ غصے سے انگار برستی آنکھوں سے داخل ہوا۔ نواز الدین اور گرمینہ بیگم جو لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے، ماہر کو دیکھ کے فوراً اس کی طرف بڑھے۔ میری بیوی کا قتل آپ نے کروایا ہے، وہ چیخا۔ ماہر، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں ہو تم؟ زرار کہاں ہے؟ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتائیں۔ بابا، اتنی نفرت تھی آپ کو ہم سے تو صرف مائدہ کی جان کیوں لی؟ مجھے بھی ساتھ مروا دیتے، زندہ کیوں رکھا آپ نے مجھے؟ وہ نواز الدین کے قدموں میں بیٹھتا ہوا بولا۔ ماہر، ایسا کچھ نہیں کیا میں نے، مجھے یہ سب کرنے سے کیا ملتا؟ ایاز سب بتا چکا ہے مجھے، جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا چہرہ رونے اور چیخنے کے سبب لال ہو چکا تھا۔ ایاز، تو تم اس کی بات پہ یقین کر لو گے اور اپنے باپ کی بات پہ بھروسہ نہیں تمہیں؟ تو بتائیں کون سچا ہے، آپ یا ایاز؟ دیکھو، جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں تحمل اور صبر سے سننا۔ میں ہرگز تمہیں یہ باتیں نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن اب جب تم پر یعنی اپنے باپ پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہے ہو تو سنو۔ کون سی باتیں؟ وہ فرش سے اٹھتا ہوا نواز الدین کی طرف متوجہ ہوا۔ ایاز اور مائدہ نے مل کے یہ چال چلی۔ مائدہ کا تمہاری زندگی میں آنا، تمہیں اپنی طرف مائل کرنا، وہ دونوں اس جائیداد کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا تو میں نے تمہارا رشتہ زرتاشا سے کرنا چاہا، لیکن تم نے میرے خلاف جا کے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ پلیز بابا، بہت ہو گیا، آپ میری پاکیزہ بیوی پہ الزام لگا رہے ہیں۔ ایک منٹ ماہر، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ نواز کو کسی نہ کسی طرح سے ماہر کو یقین دلانا تھا وہ جو کہہ رہے تھے سچ ہے، جبکہ وہ خود کو بچا رہے تھے جس کی تیاری انہوں نے پہلے ہی کر رکھی تھی۔ اس کے بعد وہ تمہاری بیوی ایاز سے ملی۔ سب ایاز کی پلاننگ کے مطابق ہو رہا تھا۔ تمہیں اپنے باپ پر یقین نہیں آئے گا، اسی لیے میں نے کچھ ثبوت رکھے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھے اور کچھ تصاویر ہاتھ میں لیتے ہوئے باہر نکلے۔ یہ لو، یہ ہے تمہاری پاک بیوی کے کرتوت۔ ماہر تصویریں دیکھ کر سکتے میں چلا گیا۔ ایاز اور مائدہ کو اتنے قریب اور ساتھ دیکھ کر
وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا اور فرش پر گرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ یہ تصویریں میرے خاص آدمی نے لی ہیں جو ان دونوں کی جاسوسی کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک ایاز نے اس کو مار دیا۔ یہ میں نہیں جانتا کہ ان کے درمیان کیا تلخ کلامی ہوئی، اور پھر یہ ایاز یہ کہہ کر یہاں سے چلا گیا اسے کہیں اور ملازمت مل گئی ہے۔ لیکن آپ نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا تھا، پھر وہ کس لالچ میں میرے ساتھ رہ رہی تھی؟ لیکن آپ نے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا تھا، پھر وہ کس لالچ میں میرے ساتھ رہ رہی تھی؟ اور یہ تصویر ایڈٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہ کہتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اب بھی تمہیں اعتبار نہیں ہے میری بات پر؟ گلمینا، قرآن پاک لے کے آؤ۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کو میری بات پہ بھروسہ نہیں۔ اور ماہر نوازالدین کی یہ بات سن کر حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ گلمینا بیگم جو اس صورتحال پہ خاموش کرتی کمرے سے جا کے قرآن پاک لے کے گلمینا بیگم جو اس صورتحال پہ خاموش کھڑی تھی کمرے سے جا کے قرآن پاک لے کے آئی۔ نوازالدین نے سب کے سامنے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھا اور جھوٹی قسم کھا لی۔ میں نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، اور یہ بھی کہ تمہاری بیوی بد کردار تھی اور وہ بچہ بھی تمہارا نہیں تھا۔ نوازالدین ابھی تو بچ گئے، لیکن کیا جھوٹی قسم کھانے پر اللہ کے عذاب سے بچ پائے گا؟ بس بابا، خدا کا واسطہ چپ ہو جائیں۔ مان لی آپ کی بات، اب سچے ہیں اور میں جھوٹا، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نوازالدین نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نکلنے والے نقلی آنسوؤں کو صاف کیا۔ کمرے میں جا کے وہ چیزیں بکھیر چکا تھا۔ مائدہ، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن بابا کی بات پہ اعتبار کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ بابا نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے سب کہا ہے۔ مجھے ان کی بات پہ یقین ہے۔ تم جھوٹی ہو، تمہاری محبت، ہمارا رشتہ سب فریب تھا، اور وہ بچہ بھی۔ سب صحیح کہتے ہیں، تم مڈل کلاس لڑکیاں صرف پیسے کے پیچھے بھاگتی ہو، اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے حرام حلال سب کا فرق بھول جاتی ہو۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی بیوی کہتے ہوئے۔ اس نے کہتے ہوئے دراز سے نیند کی گولیاں نکالی اور ساری کی ساری منہ میں ڈالی۔ مجھے بابا سے معافی مانگنی چاہیے، اتنے دکھ دیے ہیں میں نے انہیں، وہ کہتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے وہ بے ہوشی کے عالم میں مشکل سے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ ماہر، تم ٹھیک ہو؟ نوازالدین اس کو دیکھ کر بولے۔ بابا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، ماما سے۔ آپ کی بات نہ مان کے میں اس حال میں پہنچ گیا۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو معاف کر دیں، وہ کہتے ہوئے فرش پر دھڑام سے گر گیا۔